बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से मेरे साथ इब्राहिम राय साहब मौजूद हैं। राय साहब, दो खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, पाकिस्तान के कौमी राज गैर मुल्की अखबारों में छपने लगे, बिकने लगे और एक इंतहाई अहम इंकशाफ हुआ है वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर। इसकी तफसील अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक आलमी अमूर कहाँ पर खड़े हैं, कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, और माजी के वो लोग जो अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने का ताना देते थे, आज उनका क्या ख्याल है, ये भी बताएंगे। इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और राय साहब, दूसरी जो खबर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए दिल से मैदान में उतरी है, खेलने के लिए नहीं, इलेक्शन करवाने के लिए। लेकिन शायद दूसरी टीम जो है वो खेल रही है पूरे मुज़ाकरात के अमल से। और कुछ बातें ऐसी कही गई जिसके बाद इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है कि 14 मई से पहले अगर दोनों असम्बलियाँ तहलील ना की गई, यानी इलेक्शन ना करवाए गए और बाकी असम्बलियाँ साथ तहलील नहीं की जाती, तो हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के साथ जाना है। और अब असद उमर साहब भी कह रहे हैं कि इनका हाल नहीं है कि ये इलेक्शन करवाएं। लेकिन राय साहब, जो सबसे पहली खबर है, ये कौमी राजों का मामला है। राज छुपाने के लिए होते हैं, और जब राज कौमी हो तो उनको किसी दुश्मन के पास भनक भी जो है वो नहीं लगनी चाहिए। लेकिन वो लोग जो पाकिस्तान में इमरान खान को ताना देते थे कि क्या ज़रूरत थी, यानी हमजा शहबाज जिसका आलमी सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, उसने भी एब्सोल्युटली नॉट को जो है तनकीद का निशाना बनाया। हमारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं, उन्होंने इसे तनकीद का निशाना बनाया, नून लीग ने तनकीद का निशाना बनाया और पूरा एक नैरेटिव बनाया गया। अब ये रिपोर्ट है और इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन हम अपने सुनने वालों के साथ शेयर कर रहे हैं। और कुछ लोगों से हमारी भी वॉशिंगटन पोस्ट में बातचीत हुई, और जो खबर हम लेकर आए हैं उसके मुताबिक, और जो पाकिस्तान के मीडिया में छपी, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर मुमलिकत खारजा की अमेरिका से ताल्लुकात पर इंतहाई हसास और अहम जो गुफ्तगू थी वो रिकॉर्ड लीक हो गया है। अब हिना रब्बानी खर साहिबा हैं, एक यंग, ऑब्वियसली मुझे याद है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक डिबेट हुई और इन्हें किस किस्म के सवालात का सामना करना पड़ा। क्योंकि जब आप पैराशूटर हो ना राय साहब, तो फिर आपने कौमी सलामती के अमूर को किस तरह सर अंजाम देना है, आप लेफ्ट राइट से लोगों से पूछते हैं। अब जो गुफ्तगू लीक हुई है, इसके मुताबिक अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू रूस यूक्रेन पर यूएन वोटिंग से मुतल्लिक है। एक मावन ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मशवरा दिया कि करारदाद की हमायत से पाकिस्तान के रूस से तजारत और तवानाई के समझौते खतरे में पड़ सकते हैं, और करारदाद की हमायत पाकिस्तान की पोजीशन में तब्दीली का तासुर देगी। एक लीक दस्तावेज़ात के मुताबिक हिना रब्बानी खर ने कहा कि पाकिस्तान को मगरिब को खुश करने से गुरेज करना चाहिए। पाकिस्तान की अमेरिका से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कायम रखने की ख्वाहिश चीन से असल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के मुकम्मल फ़वाइद को कुर्बान कर देगी। राब्ता किया हमने भी, और किसी ने बात करने से हामी नहीं भरी, इनकार कर दिया है। राय साहब, ये वही हुकूमत है जो माजी में क्या करती रही, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और आपने बहुत सारे इंटरनेशनल जो इवेंट्स हैं, टूर्स हैं, इस किस्म की जो ब्रीफिंग्स हैं वो भी अटेंड की। बहुत गहरी ग्रिप है आपकी इन तमाम मामलात के ऊपर। हमें ये बताएं, ऐसे वक्त में जब आर्मी चीफ चीन गए, उस वक्त वॉशिंगटन पोस्ट में इसका छपना किस तरह देखते हैं? ताल्लुकात ख़राब होंगे, जंग होने वाली थी, जंग हो रही थी, इमरान खान साहब यूक्रेन में बैठे हुए थे, तो क्या तनकीद हुई वो पूरी कौम के सामने है। आज एक रिकॉर्ड सामने आ गया। ये बोलते क्यों नहीं है? सच्चे हैं तो बताएं, झूठे हैं तब भी बताएं, और लिखें ख़त और पूछें, जिस तरह इमरान खान ने दलेरी का मुजाहरा करते हुए अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर सब कुछ कहा। इनको दलेरी कहाँ से आएगी? लंदन से आएगी या राय साहब कहीं और से आएगी? देखें आशमी साहब, इस वक्त जिस जगह पे मैं बैठा हूँ, यहाँ से कुछ 600 गज के फासले पे दफ्तर खारजा है। वो दफ्तर खारजा जिसको अब अनफॉर्चुनेटली बिलावल जरदारी और हिना रब्बानी खर इस फॉरेन ऑफिस को चला रही हैं। दो वीडियोस आशमी साहब, उनके मुतल्लिक बात करना बड़ा ज़रूरी है। और इन वीडियोस के ऊपर जब हम बात करते हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कमेंट से ऐसा लगता है कि उनको इन वीडियोस से बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन ये हकायक हैं और ये हकायक लोगों तक सामने लाना बड़ा ज़रूरी है। ये हिना रब्बानी खर जिनकी खबर के मुतल्लिक आपने बात की, एक अल जजीरा टीवी पर इंटरव्यू हुआ
آپ کی ہنا ربانی کھر کا، یہ جن کو ایک ان کا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک پوسچر بنانے کی کوشش کی گئی کہ بہت ایک انٹیلیجنٹ منسٹر ہیں اور بہت ان کی گرپ ہے فارن افیئرس کے اوپر. اب ان کا جب وہ انٹرویو ہو رہا تھا تو اینکر نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ جب یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھے اور آپ اس وقت وزیر خارجہ تھیں تو یوسف رضا گیلانی نے امریکی حکام کو یہ کہا کہ آپ ڈرون حملے جاری رکھیں. امریکی حکام کو تشویش تھی پاکستان کے اندر جو ڈرون حملے ہو رہے تھے ان میں کچھ عام پاکستانی بھی شہید ہو رہے تھے، کچھ نہیں بلکہ زیادہ ہی شہید ہو رہے تھے، تو ان کو تشویش تھی. اور یوسف رضا گیلانی جو ڈاکومنٹس لیک ہوئے ہنا ربانی کھر کو وہ ڈاکومنٹس دکھائے گئے اس پروگرام میں، اور انہوں نے کہا یہ ڈاکومنٹس ہیں تو کس طریقے سے آپ نے اپنے ریاستی مفاد کو بیچ دیا. وہاں پہ آڈینس بھی موجود تھی. تو ہنا ربانی کھر نے کہا کہ ہاں شاید وہ یوسف رضا گیلانی نے جس وقت کی بات کی تھی تو میں کمرے میں نہیں تھی. اس کے اوپر ایک پورا ٹرینڈ چلنا شروع ہو گیا. اس کے بعد آصف علی زرداری کے متعلق لیک ڈاکومنٹ اسی پروگرام میں دکھائے گئے. تو وہ لیک ڈاکومنٹ بھی دکھائے گئے جو کہ یو ایس کے آفیشیل ڈاکومنٹ تھے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ کس طرح سے آصف علی زرداری پاکستان کے ریاستی مفادات کو قربان کر کے امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی اس وقت کوشش کر رہے تھے. تو اس پر بھی ہنا ربانی نے کھر نے کہا کہ ہاں میں اس وقت فارن منسٹر تھی، لیکن آصف علی زرداری نے جب یہ بات کی تو اس میٹنگ روم میں موجود نہیں تھی. یعنی آصف علی زرداری کی یہ جو کارستانیاں تھی اور یوسف رضا گیلانی کی، ان کو ڈینائی نہیں کیا، صرف یہ کہا کہ میں ان میٹنگز میں موجود نہیں تھی. اب ہاشمی صاحب یہ جو امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ ہے ہمارا اور چائنا کے ساتھ، اس کے اندر ایک بڑی خبر چھپی ہے، کیونکہ امریکہ ایک سپر پاور ہے، امریکہ کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. چائنا آپ کا ایک ایسا پارٹنر ہے جو کہ آپ کو یو این کے لیول پر، یعنی جب بھی پاکستان کے اوپر دہشت گردی کے حوالے سے ہمارے خلاف جب بھی کوئی ریزولوشن پاس ہونے لگتی تھی تو چائنا اس کے اوپر ایک ٹیکنیکل ہولڈ لگاتا تھا. اور چائنا نے یہ بہت عرصے تک یو این میں ہمیں انڈیا کے موو سے بچایا. جو آپ کے P5 کنٹریز ہیں وہاں چائنا نے ہمارے مفادات کا تحفظ کیا، لیکن اس کے لیے ہم نے بھی آؤٹ آف وے جا کر چائنا کو فیسیلیٹیٹ کیا. یو ایس اے نے ایک کانفرنس کروائی، چائنا کو نہیں انوائٹ کیا گیا. عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہم بھی نہیں جائیں گے. عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا اور اس کے بعد چائنا نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ چائنا کے کیمپ میں چلے جائیں اور امریکہ کے کیمپ کو چھوڑ دیں. کیمپ سے مراد یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ختم کر لیں، یا امریکہ کے ساتھ تعلقات رکھیں اور چائنا کے ساتھ تعلقات ختم کر لیں، کیونکہ آپ کا جو ملٹری ہارڈ ویئر ہے یہ اگرچہ ابھی پابندی لگی ہوئی ہے لیکن ملٹری ہارڈ ویئر آپ کا سارا اس وقت پاکستان کے پاس ملٹری ہارڈ ویئر جو کوالٹی کا ملٹری ہارڈ ویئر ہے وہ امریکہ سے آیا ہوا ہے. چائنا سے جو ہم نے ملٹری ہارڈ ویئر لیا ہے یہ کوئی کوالٹی کا ہارڈ ویئر نہیں ہے. یہ کچھ لوگوں کو تلخ باتیں لگیں گی، لیکن ہمارے پاک فضائیہ کی جو بیک بون ہے وہ F-16 ہے. اب F-16 کے جو اسپیئر پارٹس ہیں ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ہمیں پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا. ہم نے پھر جارڈن سے بھی ایک دفعہ ٹرکی سے بھی ان کو ری ہال کروایا. اب یہ دونوں بڑے ممالک کے ساتھ ایک جیسے تعلقات رکھنے کے لیے پاکستان کے ریاستی مفادات کو کمپرومائز نہ کرتے ہوئے وہ صرف ایک ایسا لیڈر رکھ سکتا ہے، ایک ایسا لیڈر جس کا انٹرنیشنل لیول پر ویژن ہو، جس کی انٹرنیشنل لیول پر ایکسیپٹنس ہو، جو کہ انٹرنیشنل لیول پر نون کرپٹ نہ ہو، جس کے متعلق یہ جو ایک تاثر ہے نا. عمران خان صاحب نے ایک دو مرتبہ بات کی، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے کہا یہ امریکی کبھی اس کی عزت نہیں کرتے جن کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ اپنے ملک کو بیچتے ہیں. جو آپ کسی کے ساتھ سودا بازی کرے نا اپنے مفادات کا تو وہ کبھی آپ کی رسپیکٹ نہیں کرتے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ جو اپنے ملک کا نہیں بن سکا، جس نے اپنے ریاستی مفادات بیچ دیے، یہ کل ہمارے ساتھ بھی دھوکہ کرے گا. اس کو ہم سے کسی نے بہتر آفر کی تو یہ ہمارے ساتھ بھی دھوکہ کریں گے. اور یہ امریکنز، چونکہ میں رہا بھی ہوں امریکہ میں، امریکن چینلز کے ساتھ کام بھی کیا ہے، تو یہ بات بالکل درست ہے کہ وہ رسپیکٹ، اصل میں رسپیکٹ اس کی کرتے ہیں جو کہ اپنے ریاستی مفادات پر سمجھوتا نہیں کرتا. اچھا، اب چائنا سے ہمیں کوئی مالی امداد، خاص مالی امداد نہیں ملتی. ابھی یہ جو ہمیں ایک اس سے پہلے ہمیں اسٹیٹ بینک میں جو ہمارے ریزرو رکھوائے گئے تھے فورن ریزرو، اس کے اوپر بھی ہمیں اچھا خاصا انٹرسٹ دینا پڑا. مالی امداد ہمیں ملتی رہی ہے امریکہ سے، اس کا ہمیں یہ بھی آپ کہہ لیں کہ پے بیک ہمیں کرنا پڑا. دہشت گردی کے خلاف جنگ ہمیں لڑنی پڑی. 70,000
جانیں ہماری گئیں، ہماری فوجیوں کی شہادتیں ہوئیں، عام پاکستانیوں کی شہادتیں ہوئیں، لیکن اس کے باوجود آپ اگنور نہیں کر سکتے امریکہ کو۔ اب یہ جو ہے نا ربانی گھر کے ڈاکومنٹس اور ان کی جو گفتگو لیک ہوئی ہے، اگر آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، ایک لمحے کے لیے، کہ اگر یہ عمران خان صاحب یا جب شاہ محمود قریشی، جب یہ وزیر خارجہ تھے شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، اگر اس وقت اس قسم کی کوئی گفتگو لیک ہوتی تو یہ جو آپ کا بدنیت میڈیا ہے، متعصب میڈیا، اس نے اس کے اوپر 3 دن تک اس کو بریکنگ نیوز کے طور پر فلیش کرنا تھا، 3 دن تک اس کے اوپر اداریے لکھنے تھے، 3 دن تک اس کو ہیڈ لائنز میں رکھنا تھا اور تمام منفی پہلوؤں سے اس کو ڈسکس کرنا تھا۔ اچھا راجہ صاحب، یہ جو مذاکرات کا عمل ہے، میں تو پہلے دن سے اس سے کوئی زیادہ مطمئن نہیں ہوں، اور جو ان سائڈ سٹوریز میں باہر بار بار لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہاں پر ایسا لگتا ہے کہ کسی نے مار کر، کسی نے سختی سے ان تمام لوگوں کو بٹھایا کہ جا کر جاؤ اور مذاکرات جو ہیں وہ کرو۔ آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کا آئینی کردار دیکھا اور اس کے بعد پنچایتی کردار بھی دیکھا۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹی اور پھر اس کے بعد بہت پیچھے ہٹ گئی۔ یہ مینڈیٹ نہیں ہوتا۔ انصاف کی بات کریں، آئین کے اندر رہتے ہوئے سپریم کورٹ کے جو حکم تھا اس پر منو ان عمل کیا جانا تھا، لیکن راجہ صاحب ایسا نہیں ہوا، اور مذاکرات کی میز پر دونوں پارٹیز جو ہیں وہ بیٹھ گئی۔ آج کا دن بھی انتہائی اہم ہے، بیک ڈور چینل سے رابطے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، لندن ایوان صدر اور اس کے ساتھ ساتھ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ پیغام رسانی کا کام کر رہے ہیں، اور پھر اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی عدالتیں، ان کو بھی بتایا جائے گا۔ یعنی شاہ محمود قریشی نے یہ بھی کہا کہ منگل کے بعد ہم اپنا موقف سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھ دیں گے اگر کوئی بریک تھرو نہیں ہوتا۔ یعنی 14 مئی انتخابات آپ کو کروانے پڑیں گے، وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے۔ اچھا، اب اس پہ خان صاحب نے ایک ریڈ لائن کھینچ دی ہے، اور ریڈ لائن کیا ہے؟ رائے صاحب، ڈیل کی کوشش کی جا رہی ہے نواز شریف کے معاملے کے اوپر، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ نواز شریف کے کیسز جو ہیں انہیں میرٹ پر دیکھا جائے گا، اور ساتھ ساتھ عمران خان کے کیسز بھی میرٹ پر دیکھے جائیں گے۔ اب معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ نواز شریف نے رولز آف دا گیم جو ہیں وہ چینج کر دیے، یعنی چوری کرنا پاکستان میں اسے لیگل کر دیا گیا۔ اگر میں ایک مثال دینے کے طور پہ یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، اور اس چوری میں جس چور نے بھی چوری کی ہوگی آپ اس کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے۔ یہ ہے ایک شخصیت کا کیس، اور دوسری طرف جھوٹے مقدمات کی ایک لمبی فہرست ہے۔ رائے صاحب، ریڈ لائن کھینچنا بہت ہی ضروری تھا۔ انتخابات جون کے بعد لے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سپتمبر کے آخری ہفتے میں انتخابات کروا لیے جائیں۔ شاید اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال جو ہے اپنی کرسی پر نہیں ہوں گے، اور یہی کوشش جو وہ کی جا رہی ہے۔ اب خان صاحب نے کیا کہا؟ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ 14 مئی تک، اور یہ اعلان کر دیا گیا ہے 14 مئی تک اسمبلیاں توڑے، پھر ہم ایک تاریخ پر ملک میں الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ وہ ایک قومی الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ تحریک انصاف کا یہ موقف ہے۔ حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر 14 مئی تک اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں تو ہم ایک تاریخ کو ملک بھر میں الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ نے 14 مئی سے پہلے اسمبلیاں نہ توڑی تو پھر ہم 2 صوبوں میں الیکشن کرائیں گے۔ بجٹ کے بعد اسمبلیاں تحلیل کرنا ہمیں قبول نہیں، یعنی جو حکومت آئے وہی مینڈیٹ دے، وہی فیصلے کرے بجٹ کے حوالے سے، چونکہ اس حکومت کا پاس کیا ہوا بجٹ اگلی حکومت کو جو بھی بنے گی اسے بھگتنا پڑے گا، کم از کم وفاق اور صوبوں کی حد تک۔ ویورز، راج صاحب، اس میں ایک اور جو بات خان صاحب کی طرف سے کہی گئی کہ الیکشن کی امید چلی گئی تو پاکستان کا حال سری لنکا سے بدتر ہو جائے گا۔ ایک دن ملک بھر میں الیکشن کے معاملے پر اس وقت حکومت اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ میز پر بیٹھی ہوئی ہے۔ میز ٹوٹے گا یا میز کے ارد گرد جو کرسیاں لگی ہوئی ہیں راج صاحب، ان کرسیوں سے اٹھ کر دونوں اطراف سے جو ہے وہ ہاتھ ملا لیا جائے گا؟ آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ کیونکہ خان صاحب نے اعلان کر دیا ہے۔ دیکھیں عاشق صاحب، پہلے تو چیف جسٹس صاحب کو تلاش کریں۔ چیف جسٹس صاحب کی کوئی خیر خبر ہے، یا ہمارے ویورز کے پاس کوئی خیر خبر ہے کہ چیف جسٹس صاحب کہاں ہیں؟ یا جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الاحسن، یہ 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا تھا کہ 14 مئی کا آرڈر ہم کسی صورت واپس نہیں لیں گے، اور 21 ارب روپے کے فنڈز جاری کرنے پڑیں گے الیکشن کمیشن کو، اور اگر فنڈز جاری نہ کیے گئے تو رپورٹ طلب کرنے کے بعد اس طرح کا تاثر دیا گیا تھا کہ اٹارنی جنرل صاحب جا کے پرائم منسٹر کو آگاہ کریں کہ توہین عدالت کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ تو وہ تو شہباز شریف کو آگاہ کر دیا، تو اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ اب چیف جسٹس صاحب 14 مئی میں 14 دن رہ گئے ہیں، 13 دن رہ گئے ہیں 14 مئی میں، آج 1 مئی ہو گیا۔
تو 13 دن کے اندر آپ نے اپنے فیصلے کے اوپر کیسے عمل درآمد کروانا ہے؟ اگر آپ اپنے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کروا سکتے، اگر آپ کو کسی بھی وجہ سے کمپرومائز کرنا پڑا ہے، اگر کسی آڈیو کی وجہ سے یا کسی بلیک میلنگ کی وجہ سے، کسی طاقتور حلقے کے کسی پیغام کی وجہ سے، یا پی ڈی ایم کے نمائندے جو آپ سے چیمبر میں آ کے ملے ان کی وجہ سے اگر آپ کو کمپرومائز کرنا پڑا ہے، تو بہتر آپشن یہ ہے کہ حقائق جو ہیں وہ قوم کے سامنے لائے جائیں. کیونکہ آپ کا یہ جو 3 رکنی بینچ ہے، اس نے قوم کو ایک امید دلائی تھی کہ اس ملک میں جس کو سیسیلین مافیا کو ٹھیکے پر دے دیا گیا، مفت میں ٹھیکے پر دے دیا گیا، آپ نے ایک امید دلائی تھی کہ یہاں پر آئین اور قانون کے نیچے اس سیسیلین مافیا کو لایا جا سکتا ہے، کم سے کم الیکشن کے معاملے پر. لیکن اگر آپ اپنے جج صاحبان کا، اگر آپ اپنے فیصلے کا تحفظ نہیں کر سکتے، تو پھر خدا را یہ جو سرکاری وسائل سے آپ سپریم کورٹ چلا رہے ہیں، یہ جو لوور جوڈیشری چلا رہے ہیں، یہ جو تھانے چلا رہے ہیں، یہ جو جیلیں چلا رہے ہیں، یہ جو آپ کا پورا عدالتی اور قانونی نظام ہے، اس قانونی اور عدالتی نظام کے تابع جتنے ادارے چل رہے ہیں ان کو بند کریں، ہاتھ کھڑے کر دیں، باقاعدہ سرنڈر کر دیں، اپنے گاؤن وغیرہ اتار کے سرنڈر کر دیں کہ ہم اس سیسیلین مافیا کے ہاتھوں مکمل طور پر یرغمال بن چکے ہیں. کیونکہ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا 14 مئی کے الیکشن کے حوالے سے کہ آئین کے تحت اعتزاز احسن صاحب کو میں نے سنا، لطیف کھوسہ کو سنا، سلمان اکرم راجہ کو میں نے سنا، خواجہ حارث کو میں نے سنا، تمام جو چوٹی کے ماہرین جن کا تعلق نون لیگ سے بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین کو تبدیل نہیں کر سکتی سپریم کورٹ. یعنی اگر سپریم کورٹ بھی چاہے تو اس الیکشن میں تاخیر نہیں کر سکتی، آئین کی تشریح کر سکتی، آئین کو ری رائٹ نہیں کر سکتی. بار بار اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ آئین کو ری رائٹ کرنے کا اختیار بھی سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ پنچایتیں بٹھائیں گے، اگر آپ یہ مذاکرات کروائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیک ڈور سے اور پس منظر میں کچھ اور قوتیں کام کر رہی ہیں، کچھ اور قوتیں آپ کو پیغامات دے رہی ہیں، کچھ اور قوتوں کے پیغامات کا اثر آپ نے لیا ہے. ورنہ آپ اپنے فیصلے پر عمل درآمد اس طرح کرواتے کہ آپ لگاتے شہباز شریف پر توہین عدالت. آپ نے 3-4 دفعہ وارن کر دیا، اس کے باوجود یہ فنڈز جاری نہیں ہوئے. آپ شہباز شریف کو ایک مرتبہ بلاتے، شہباز شریف کی یہ جرت ہی نہیں ہے کہ وہ 5 سال کے لیے نیلی برداشت کریں. انہوں نے ریزائن دے دینا تھا نیلی سے بچنے کے لیے. تو کیا پس پردہ کچھ اور قوتیں ہیں جنہوں نے آپ کو انفلوئنس کیا ہے؟ کیا چیمبر میں جا کر جو بریفنگز ہوئی ہیں، یا گھروں پہ آ کے آپ کے کچھ لوگ ملے ہوں گے؟ کیونکہ پاکستان کی تو ہسٹری رہی ہے کہ گھروں میں، جج صاحبان کے گھروں میں چلے جاتے ہیں لوگ، وہاں جا کے ان کو پیغامات دے دیے جاتے ہیں. تو قوم کو اتنے بڑے اندھیرے میں نہ رکھیں. قوم نے تو یہ امیدیں وابستہ کر لی تھی کہ چیف جسٹس صاحب اس سیسیلین مافیا کے آگے ڈٹ گئے. آپ کے ساتھ تو 8 جج صاحبان کھڑے ہیں، 15 جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ میں ہاشمی صاحب، ان میں سے 8 جج صاحبان ورسٹ ایور سپریشن، بدترین سازشیں جو چیف جسٹس صاحب کے خلاف کی گئی ہیں، اس کے باوجود یہ 8 جج صاحبان کھڑے ہوئے ہیں چیف جسٹس صاحب کے ساتھ، آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو پھر آپ کو کس بات کا خوف ہے؟ بینچ بنانے کا اختیار بھی آپ کے پاس ہے. صدر عارف الوی نے آپ کے اختیارات محدود کرنے کا جو بل ہے وہ واپس بھیج دیا. تمام جو قانونی ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے چیف جسٹس کے اختیارات نہیں ختم کر سکتی. تو آپ کو اخلاقی پیمانے پر دیکھ لیں، آئینی پیمانے پر دیکھ لیں، قانونی پیمانے پر دیکھ لیں، عوامی پیمانے پر دیکھ لیں، ہر پیمانے کے اوپر پرکھ لیں اپنے فیصلے کو، تو آپ کا فیصلہ یہ میرٹ کے اوپر نظر آتا تھا. پوری قوم آپ کی پشت پر کھڑی ہوئی تھی. آپ پوری قوم کے ہیرو اس لیے بن گئے تھے کہ آپ نے عوامی امنگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے سیسیلین مافیا کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا تھا. لیکن یہ بہت افسوسناک بات ہے، اور چونکہ بطور صحافی ہم چیزوں کو بہت کلوزلی دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جو بڑے بڑے مقدمات ہوئے ہیں وہ بیک گراؤنڈ میں بڑی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، وہ ذرائع سے خبریں ساری پہنچ جاتی ہیں. تو جو ایک قوم کو امید دلائی گئی تھی وہ امید ختم ہو گئی ہے. اب عمران خان صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں ہاشمی صاحب کہ 14 مئی تک اگر یہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں، قومی اسمبلی تحلیل کر دیں، تو پھر الیکشن جو ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہو. یہ عمران خان صاحب صرف آؤٹ آف ریسپیکٹ جو چیف جسٹس صاحب کی اور سپریم کورٹ کے ریسپیکٹ ہے اس کی وجہ سے کر رہے ہیں. ورنہ عمران خان صاحب کی تو ڈیمانڈ یہ ہونی چاہیے، ہر پاکستانی کی ڈیمانڈ یہ ہونی چاہیے
کہ یہ کوئی اس کے اندر ٹرمز اینڈ کنڈیشن نہ لگائیں کہ 14 مئی کو یہ اسمبلیاں تحلیل کریں تو تب ہوگا، پنچایت بیٹھے مذاکرات ہو۔ آئین کے تحت عمران خان صاحب کو یہ، کیونکہ انہوں نے اپنی 2 اسمبلیز ڈیزالو کی، تو عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ یہ ہونی چاہیے تھی سپریم کورٹ سے بھی کہ 90 دن کے اندر جو الیکشن کروانا تھا وہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے۔ یہ تو عمران خان صاحب چیف جسٹس صاحب کو شاید ان کے لیے کچھ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اور آؤٹ آف ریسپیکٹ عمران خان صاحب نے اتنی لچک دکھائی ہے، ورنہ یہ عمران خان صاحب کو آئین کے اوپر لچک دکھانا ان کی کوئی مجبوری نہیں تھی۔ لیکن ہاشمی صاحب، اس ملک کے اندر جہاں پر مریم نواز، جو کہ عدالت سے، سپریم کورٹ سے ایک جعلساز خاتون قرار پائی تھی، وہ براہ راست چیف جسٹس پر حملہ آور ہیں۔ وہ سارے کردار جو عدالتوں سے کرپٹ، مفرور، اشتہاری قرار پائے تھے، وہ چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ پر حملہ آور ہیں۔ تو اگر چیف جسٹس صاحب اپنے جج صاحبان اور اپنے فیصلوں کا تحفظ نہیں کر سکتے، تو پھر آپ ذرا میرے ویورز بھی بتائیں، ہمارے جو ویورز ہیں، کہ کیا ان سے توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ عام آدمی کو انصاف دے سکیں گے؟ کیا کوئی توقع کی جا سکتی ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہاشمی صاحب، جو دنیا کی ناکام ترین ریاستیں، جو قبائلی معاشرے ہیں، جو جنگ زدہ علاقے ہیں، وہاں بھی یہ نہیں ہوتا۔ وہاں بھی آپ کو قانون اور انصاف کا ایک نظام قائم کرنا پڑتا ہے۔ بہت بری لگتی ہے میرے ویورز کو بات، تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن میں کوئی پرواہ نہیں کرتا اس تنقید کی۔ یہ ملک اس سے پہلے 2 ٹکڑے ہو چکا ہے، اور 1971 میں نے جو اپنے بزرگوں سے کہانیاں سنی ہیں، 16 دسمبر کی ڈیٹ سے پہلے تک 14 دسمبر تک اس حصے میں مشرقی پاکستان الگ ہوا، تو اس حصے میں یہ کہانیاں سنائی جاتی رہی کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، وہاں پہ بہترین سب کچھ چل رہا ہے۔ ادھر کے لوگوں کو 14 دسمبر تک نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ ڈھاکہ میں کیا ہو رہا ہے، جو آپ کا موجودہ بنگلہ دیش ہے، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ 14 دسمبر تک ان کو یہ خبریں مل رہی تھیں کہ فتوحات کا ایک بڑا سلسلہ جاری ہے۔ ہماری جو فوج ہے وہ تو بڑی بے جگری کے ساتھ لڑی، لیکن جو نفرتوں کے بیج بوئے گئے وہ اتنے ہاشمی صاحب خطرناک تھے کہ وہ انڈیا نے بھی ایک سازش کی، لیکن وہ نفرتوں کے بیج تو انڈیا نے نہیں بوئے تھے، وہ تو ہم نے خود بوئے تھے۔ تو 2 ٹکڑے ہو چکا ہے ملک۔ یہ بڑے جذباتی لوگ ہیں جو مطالعہ پاکستان سے متاثر ہیں، جن کا کوئی ایکسپوجر نہیں ہے، جن کی کوئی اسٹڈی نہیں ہے، جنہوں نے نصابی کتابوں کے علاوہ کچھ پڑھا نہیں ہے، وہ بار بار یہ کہتے ہیں جی رہتی دنیا تک کے لیے ملک بنا ہے۔ اور بھائی 1947 میں ملک بنا، 24 سال میں آپ نے 2 ٹکڑے کروا دیا۔ کوئی ایک چھوٹا سا علاقہ نہیں الگ ہوا، ایک پورا ملک الگ بن گیا۔ اور آج ویسے دیکھ لیں بائی دا وے کہ بنگلہ دیش کہاں پہ ہے اور آپ کہاں کھڑے ہیں۔ وہ جن کو آپ تانے دیتے تھے یہ زہر کے، نفرت کے بیج بو کر، آج وہ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہم ان سے کتنے پیچھے رہ گئے ہیں۔ ہم تو افغانستان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ یہ پچھلے 1 سال کے دوران ہم افغانستان کا مقابلہ نہیں کر پائے، یہ جب سے یہ امپورٹڈ سرکار آئی ہے۔ تو یہاں پہ جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ ناکام ریاست ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں، ایک صحافی کے طور پر ہم آگے دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ملک کو اس حالات کی جانب لے کے جایا جا رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہاں پہ نہ صرف سری لنکا والے حالات پیدا ہو سکتے ہیں، بلکہ یہ ملک 2 ٹکڑوں کے بعد اور بھی خدا نہ خواستہ یہاں پہ اسی قسم کی 1971 والی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اب لوگوں میں شعور بھی آ گیا ہے۔ ایک طرف 70% عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، 70% عوام، تو ان 70% عوام کا آپ کیا کریں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن بر وقت کروائیں۔ الیکشن ہو جائے، اس کے اندر اگر پی ڈی ایم جیت جائے تو ٹھیک ہے، پی ڈی ایم کو موقع دیں، اگرچہ وہ کرپٹ ہی صحیح، چلے عدالتوں نے ڈیل کر لی، قانونی نظام نے ڈیل کر لی، لیکن الیکشن لڑ کے آئے نا۔ ابھی تو صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن سے وہ بھاگ رہے ہیں، الیکشن لڑ کے آ جائیں۔ اور اگر الیکشن نہیں لڑنا، الیکشن یہ کہنا ہے کہ جی ہم 6 مہینے ملتوی کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ لکھ لے کہ یہ اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں کروائیں گے، اکتوبر میں پھر بہانہ بنا لیں گے جی فنڈز نہیں ہیں، سیکیورٹی نہیں ہے۔ اس کے بعد 1 سال کا، 1.25 سال کا ہو سکتا ہے یہ کہیں جی پارلیمنٹ کو ہم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، یا ہم ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لے کے آ رہے ہیں 1 سال کے لیے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ پاکستان مکمل طور پر اس سسیلین مافیا کو مفت میں بیچ دیا گیا۔ یہ 22 کروڑ عوام کو آپ سڑک پار کرائیں، کسی اور جزیرے پہ پھینک دیں، اگر آپ نے ان کو مسلط رکھنا ہے۔ اس کرپٹ ٹولے کو، جس نے 30 سال میں 1 انچ اس ملک کو آگے نہیں بڑھایا، 1 انچ ملک آگے نہیں بڑھا۔ اور یہ ہماری جو فوجی قیادتیں رہی ہیں، یہ بریفنگز جو دیتی رہی ہیں، وہ بریفنگ بطور صحافی میں بھی اٹینڈ کرتا رہا ہوں، وہ خود کہتے رہے ہیں کہ یہ شریف خاندان اور زرداری خاندان یہ کرپٹ ترین خاندان ہے۔
تو ملک بھی آگے نہیں بڑھا سکتے، یہ پہلے بھی نہیں بڑھایا، کرپٹ بھی ہیں، عوام میں ایکسیپٹنس بھی نہیں ہے، 70% عوام اب ان کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ ان کے مخالف ہیں، ان کا غم و غصہ ان کے لیے نفرت میں بدل چکا ہے۔ تو ان کی سہولت کاری کے لیے ملک کی جو سب سے بڑی بائنڈنگ فورس ہے عمران خان صاحب، جو کہ خیبر سے لے کر کراچی تک ہر جگہ پہ ان کی ایکسیپٹنس ہے، اور یہ میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا، یہ انتخابی نتائج دیکھ لیں آپ ضمنی الیکشن کے اور سرویز دیکھ لیں، عمران خان صاحب کے جو جلسوں میں اٹینڈنس ہوتی ہے، کسی بھی پنجاب میں ہو، کراچی میں ہو، کے پی میں ہو، کوئٹہ میں عمران خان صاحب، بلوچستان میں جو عمران خان صاحب نے جلسے کی، ہر جگہ پر عمران خان صاحب کی ایکسیپٹنس ہے۔ اس پارٹی کو آپ اس طرح سے کرش کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ عوام کی خواہشات کو روند رہے ہیں۔ تو ایک امید تھی، آپ نے بات کی چیف جسٹس صاحب سے سمجھوتا اور مذاکرات کی، میں یہ سمجھتا ہوں ہاشمی صاحب یہ حقائق بعد میں واپس آتے ہیں، یہ زیادہ ٹائم نہیں لگتا، یہ 1-2 مہینے کے بعد خبریں ذرائع سے واپس آ جاتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ پردے کے پیچھے کیا ہو رہا تھا۔ تو چیف جسٹس صاحب سپٹمبر 2023 میں آپ کی ویسی ریٹائرمنٹ ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ریسپیکٹ سے نوازا پچھلے 2-3 ہفتوں میں جو آپ نے سٹانس لیا۔ ہمیں پتہ ہے کہ سب کو پتہ ہے پوری پاکستانی قوم کو کہ آپ کے اوپر کتنا دباؤ ہوگا، اور یہ دباؤ برداشت کرنا بھی کسی جج کا حوصلہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس وقت پاکستان کے عوام اور آئین کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر یہ تاریخ آپ کو بھی جج کرے گی، اور تاریخ آپ کو اس طرح سے جج کرے گی کہ آپ نے اختیار ہوتے ہوئے سسیلین مافیا کے رحم و کرم پر اس ملک کو چھوڑ دیا۔ آپ فیصلہ دے دیں، آپ کہتے ہیں نا کہ عمل درآمد کیسے ہوگا، فیصلہ دے دیں، عمل درآمد کہیں کہ جی پولیس کروائے، اس کے بعد وہ نہ کہیں تو آپ کہیں فوج کروائے، اگر اس کے بعد بھی عمل درآمد نہیں ہوتا تب بھی آپ سرخرو ہیں کہ آپ نے تو فیصلہ دے دیا، باقی پھر عوام کے پلیٹ فارم پر چلی جائے گی بات، تو کم سے کم فیصلہ تو آئے نا۔ یہ پنچایتیں وغیرہ سے لوگ تنگ آ گئے۔